यू बिकम व्हाट यू थिंक बाय शुभम कुमार सिंह हमें ये हैरान कुन और ताकतवर सच बताती है। आप वही बनते हैं जो आप हर दिन अपने जहन में सोचते हैं। इस किताब में ऑथर हमें सादा मगर गहरे असुरों के ज़रिए सिखाता है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हम अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि रोज़ाना आपके जहन में हज़ारों ख्यालात आते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर मनफी, शक और खौफ पर मबनी या खुद को कमतर समझने वाले होते हैं। यही ख्यालात वक्त के साथ आपकी शनाख्त बन जाते हैं। ये किताब न सिर्फ उन मनफी सोचों को पहचानने में आपकी मदद करती है, बल्कि विजुअलाइजेशन, माइंडफुलनेस और पॉजिटिव अफर्मेशन जैसे ताकतवर हथियार भी देती है, ताकि आप अपनी किस्मत के मयार खुद बन सकें। ये किताब एक दावत है अपनी सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की, अपनी ज़िंदगी की शऊरी तौर पर डिज़ाइन करने की और उस फ़र्द में तब्दील होने की जो आप बनना चाहते हैं, ना कि जो हालात ने आपको बना दिया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को वाकई में बदलने का फ़ैसला कर चुके हैं तो ये किताब आपकी रहनुमाई, आपका आईना और आपका हथियार बन सकती है। इस हैरान कुन सफ़र को आगाज़ करते हैं, सोच की ताकत को समझने, अपने अंदर की शक को खामोश करने और ख़ुद बेहतर बनाने के अजीम मिशन पर। अपनी अंदरूनी जहानत को पहचानिए, असल ताकत आपके अंदर है। एक बार का जिक्र है, एक नौजवान लड़का रेहान गाँव के स्कूल में पढ़ता था। बहुत मेहनती था, लेकिन एक बात उसके दिल में घर कर गई थी, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये जुमला उसे उसके उस्ताद ने एक दिन गुस्से में कहा था। रेहान ने ये बात दिल पर ले ली और रफ्ता रफ्ता उसके अंदर एक खामोश आवाज़ पैदा हो गई, जो हर कोशिश के वक्त कहती, तू नाकाम हो जाएगा, तुझ में कुछ खास नहीं। दोस्तों, ये आवाज़ उसकी लाशऊर ज़हन, सबकॉन्शियस माइंड की थी। वो ज़हन जो खामोश होता है लेकिन सब कुछ कंट्रोल करता है। उस आवाज़ ने रेहान के फैसले, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ख्वाबों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। किताब के ऑथर उसी सूरत हाल की मिसाल देकर लिखते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक फर्टाइल सॉइल, वट एवर थाट्स यू प्लांट इट विल ग्रो। तुम्हारा लाशऊर ज़हन ज़रख़ीज़ ज़मीन की तरह है, जो भी बीज वहाँ बोओगे वही उगेगा। रेहान को ये बात तब समझ आई जब वो एक बार एक लेक्चर में गया जहाँ बताया गया, यू आर नॉट वट अदर्स टोल्ड यू, यू आर वट यू रिपीटेडली थिंक। तुम वो नहीं जो दूसरों ने कहा, तुम वो हो जो बार बार अपने बारे में सोचते हो। रेहान ने फैसला किया कि वो अपनी अंदरूनी जहानत यानी इनर इंटेलिजेंस को समझने लगेगा। इनर इंटेलिजेंस ये वो खामोश आवाज़ है जो आपकी ज़िंदगी के हर फैसले को मुतासर करती है। ये आपकी शऊरी फैसलों के पीछे छुपी हुई लाशऊरी ताकत है जो आपके माजी के तजर्बात, बिलीफ्स और खुद के बारे में बनाई कई कहानियों से बनी होती है। रेहान ने किताब में सीखा कि अगर वो अपने अंदर के ख्यालात को ऑब्जर्व करे, मनफी सोचों को चैलेंज करे, तो वो अपने अंदर एक नई हकीकत बना सकता है। उसने रोज़ सुबह अपने आप से कहना शुरू किया, आई एम इनफ, आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग एवरी डे। मैं काफ़ी हूँ, मैं हर दिन सीख रहा हूँ और तरक्की कर रहा हूँ। रफ्ता रफ्ता उसके अंदर की मनफी आवाज़ मध्यम होने लगी और एक नई मुसब्बत आवाज़ उभरने लगी, जिसने कहा, तू कर सकता है, तुझ में दम है। किताब हमें सिखाती है कि लाशऊर ज़हन की ताकत ये वो सिस्टम है जो ऑटो पायलट पर हमारी ज़िंदगी चलाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग खुद को नए तरीक़ों से ढाल सकता है अगर हम उसे नए ख्यालात दें। पुराने बिलीफ्स की शनाख्त, जैसे मैं नाकाम हूँ या मेरी किस्मत ख़राब है, उन्हें पहचानना और तब्दील करना ज़रूरी है। नए थॉट पैटर्न्स बनाना मुसब्बत बयानात, विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस के ज़रिए। किताब के अंदर एक कोटेशन है, योर माइंड बिलीव्स व्हाट यू टेल इट द मोस्ट, चूज़ योर इनर स्टोरी वाइजली। तुम्हारा जहन वही मानता है जो तुम बार बार उससे कहते हो, इसलिए अपने अंदर की कहानी होशियारी से चुनो। दोस्तों, रेहान ने अपनी अंदरूनी जहानत को पहचाना, अपने मनफी सोचों से आज़ाद किया और आज वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर है। दूसरों को भी यही सिखाता है कि अपनी सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। आपकी असल ताकत न बाहर है न किसी रुतबे में, बल्कि आपकी अंदरी ख्यालात, एहसासात में छुपी हुई है। अगर आप भी अपने जहन के अंदर बैठे मनफी अकायद को बदल सकें तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आज तक आपको सिर्फ एक ख्वाब लगता है। हाउ यू कैन ओवरकम नेगेटिव थाट्स। कहानी शुरू होती है अलीना से। अलीना एक ज़हीन और बासलाहियत लड़की थी। ख्वाब देखती थी कि एक वो कामयाब वकील बनेगी, मगर जब भी वो किसी मुकाबले या इंटरव्यू की तैयारी करती, एक छोटी सी आवाज़ अंदर से आती, अगर नाकाम हो गई तो लोग हंसेंगे तुम पर, तुम किसी काबिल नहीं हो। ये आवाज़ कोई बाहर से नहीं आती थी, बल्कि अलीना का अपना जहन था।
اس کی منفی سوچیں اتنی طاقتور بن چکی تھی کہ اس نے کئی مواقع خود سے کھو دیے صرف خوف اور شک کی وجہ سے۔ آتھر لکھتے ہیں نیگیٹو تھاٹس آر لائک ویڈس اف یو ڈونٹ پل دیم آؤٹ دے ول ٹیک اوور یور مائنڈ۔ منفی خیالات گھاس پھوس کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں جڑ سے نہیں نکالا جائے تو وہ پورے ذہن پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ نیگیٹو تھاٹس کہاں سے آتی ہیں؟ ماضی کے تجربات سے، دوسروں کی تنقید سے، خود سے موازنہ کمپیریزن، ناکامی کی خوف، بچپن میں سنی باتیں جیسے کہ تم کچھ نہیں بن سکتے۔ علینا کی طرح لاکھوں لوگ خود سے یہ زہریلے الفاظ روز دہراتے ہیں اور پھر حیران ہوتے کہ کامیابی کیوں نہیں مل رہی۔ علینا نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سوچ کا رخ بدلے گی۔ کتاب کی رہنمائی سے اس نے 3 قدم اٹھائے۔ سب سے پہلے اویئرنیس آف دی تھاٹس۔ پہلا کام ہے کہ آپ غور کریں کون سی چیزیں آپ کو روک رہی ہیں، جیسے میں ناکام ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ میری بس کی بات نہیں۔ آتھر بتاتے ہیں یو کانٹ فائٹ این اینیمی یو ڈونٹ سی، اویئرنیس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو فریڈم۔ آپ کسی دشمن سے نہیں لڑ سکتے جب آپ جانتے ہی نہیں۔ آگاہی پہلا قدم ہے آزادی کا۔ اسٹیپ 2 کوسچن دا تھاٹ۔ علینا نے ہر منفی سوچ سے سوال پوچھا، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف میری خوف کی آواز؟ کیا میں نے واقعی کوشش کی یا صرف تصور میں ہار مان لی؟ یہی سیلف کوسچننگ لمیٹنگ بلیفز کو کمزور کرتا ہے۔ ریفریم دا تھاٹ، جیسے مثلاً میں ناکام ہو جاؤں گی، اسے بولے میں سیکھنے آئی ہوں، ناکامی بھی تجربہ ہے۔ جیسے لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو ہر حال میں کچھ نہ کچھ کہیں گے، مجھے اپنی راہ چلنی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب علینا نے افرمیشن سے استعمال کرنا شروع کیا، جیسے کہ آئی ایم کیپیبل، آئی ٹرسٹ مائی سیلف، آئی ایم گروئنگ اسٹرانگر ایوری ڈے۔ یو آر ناٹ یور تھاٹس، یو آر دا اویئرنیس بیہائنڈ دیم۔ تم اپنے خیالات نہیں ہو، تم وہ ہو جو ان خیالات کو محسوس کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ علینا نے بھی اپنے منفی سوچوں پر قابو پا لیا۔ اب جب اس کے ذہن میں وہی پرانی آواز آتی ہے تو وہ کہتی ہے شکریہ مگر اب میں وہ پرانی لڑکی نہیں رہی۔ سب سے پہلے اپنے خیالات کو پہچانیے، ان سے سوال کیجیے، نئی سوچ پیدا کیجیے، روز افرمیشن سے دہراتے رہیں اور پازیٹیو لوگوں کے درمیان رہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کنٹرول کر لے گی۔ دوستو، منفی سوچیں تب تک طاقتور رہتی ہیں جب تک آپ خاموش رہتے ہیں۔ ویژولائزیشن اینڈ افرمیشنز۔ کہانی ہے دریاب نامی نوجوان کی جو دن رات ایک خواب دیکھتا تھا کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل بنائے گا، لاکھوں لوگوں کو انسپائر کرے گا اور اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کرے گا۔ لیکن حقیقت میں وہ نہایت شرمیلا، معاشرتی دباؤ کا شکار، خود سے نا امید انسان تھا۔ ہر بار جب وہ ویڈیو بنانے بیٹھتا، ہاتھ کانپنے لگتے، زبان رک جاتی اور ایک ہی جملہ ذہن میں آتا، یہ میری بس کی بات نہیں۔ مگر پھر ایک دن اس سے ایک مینٹر نے کہا، دریاب، اگر تم خود کو کامیاب ہوتا ہوا تصور بھی نہیں کر سکتے تو دنیا تمہیں کبھی کامیاب ہوتا نہیں دیکھ پائے گی۔ کتاب کے آتھر لکھتے ہیں یور برین ڈز ناٹ نو ڈفرنس بٹوین امیجنیشن اینڈ ریئلٹی۔ تمہارا دماغ تصور اور حقیقت میں فرق نہیں کر سکتا۔ دریاب نے سیکھا کہ وہ روز صبح اپنے آنکھیں بند کر کے خود کو اس اسٹیج پر دیکھے گا جہاں وہ ہزاروں لوگوں کو انسپائر کر رہا ہوگا۔ خود کو تصور میں کامیاب، پر اعتماد اور خوش دیکھے گا۔ یہ تصوراتی ویڈیوز اس کے دماغ میں ایک نئی راہ بناتی گئی۔ ویژولائزیشن ایک نیورل ریہرسل ہے۔ جیسے کھلاڑی میدان میں جانے سے پہلے بار بار ذہنی مشق کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے کامیابیوں کو تصور میں دیکھ کر اپنے دماغ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ افرمیشنز اب آتے ہیں دوسرے ہتھیار پر۔ یہ وہ مثبت جملے ہوتے ہیں جو ہم بار بار دہراتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لاشعور سب کانشیس مائنڈ میں اتر جائیں۔ دریاب نے ہر دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آئی ایم کانفیڈنٹ، مائی وائس میٹرز، آئی انسپائر پیپل تھرو مائی ورڈز۔ شروع میں وہ جھوٹ لگے، لیکن چند ہفتوں بعد وہ جملے اس کی حقیقت بننے لگے۔ اسپیک ٹو یور سیلف لائک یو آر آلریڈی ہو یو وانٹ ٹو بیکم۔ اپنے آپ سے ویسے ہی بات کرو جیسے تم وہ بن چکے ہو جو تم بننا چاہتے ہو۔ جب ہم اپنے ذہن میں کامیابی کو بار بار دیکھتے ہیں اور اپنی زبان سے اس کا اعلان کرتے ہیں تو کائنات، حالات اور ہمارا دماغ سب اس سے تبدیلی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چند مہینوں بعد دریاب نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور آج اس کا چینل لاکھوں لوگوں کی امید بن چکا ہے۔ جب انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کامیابی کا راز، میں وہی بنا جو میں نے سوچا، اور خود سے کہا، روز صبح 5 منٹ آنکھیں بند کر کے اپنا خواب پورا ہوتا ہوا تصور کریں۔ روز 3 سے 5 منٹ طاقتور افرمیشن سے زور سے پڑھیں، انہیں لکھ کر دیوار پر یا آئینے پر چپکا کریں۔ شروع میں جھوٹ لگیں گی، لیکن روز دہرانے سے آپ کی حقیقت بن جائیں گی۔
دوستو یاد رکھیں، پہلے اپنے ذہن میں مانیں پھر دنیا میں دیکھیں. Build it in your mind and the world will mirror it. مائنڈفلنس اور حال میں جینے کی طاقت، سکون، فوکس اور شعور کی واپسی. کہانی ہے سمیہ کی، جو ہر وقت یا تو گزری ہوئی غلطیوں میں پھنسی رہتی یا مستقبل کے خوف میں ڈوبتی رہتی. اسے اکثر نیند نہیں آتی، دل بے سکون رہتا اور ذہن میں سوالات کا طوفان چلتا رہتا. اگر وہ فیصلہ غلط ہو گیا تو، اگر دوبارہ دل ٹوٹ گیا تو، کیا ہوگا اگر ناکامی پھر دروازے کھٹکھٹائے گی. زندگی گزرتی جا رہی تھی لیکن سمیہ اس لمحے میں کبھی خود موجود نہیں تھی. آتھر لکھتے ہیں most people don't live in the present, they live in the regrets of past or in shades of future. زیادہ تر لوگ حال میں نہیں جیتے، یا تو وہ ماضی پر پچھتاتے ہیں یا مستقبل سے گھبراتے ہیں. مائنڈفلنس کیا ہے؟ مائنڈفلنس کا مطلب ہے مکمل ہوش کے ساتھ اس لمحے میں زندہ رہنا، بغیر کسی پچھتاؤ کے یا خوف کے. یہ شعور کا وہ درجہ ہے جہاں آپ اپنے خیالات کو دیکھتے ہیں، اپنے احساسات کو محسوس کرتے ہیں، مگر ان کے غلام نہیں بنتے. سمیہ کا بدلتا ہوا سفر. ایک دن اسے کسی نے کہا، اگر تم ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھ لو تو زندگی تمہیں خود شفا دے دے گی. اس دن کے بعد سمیہ نے چھوٹے چھوٹے قدم لینے شروع کیے، جیسے صبح 5 منٹ سانس کی مشق، کھانے کے وقت صرف کھانے پر توجہ، موبائل رکھتے وقت آنکھیں بند کر کے خاموشی، ہر روز 3 باتوں پر شکر ادا کرنا. یہ سب سے چھوٹے کام تھے لیکن ان کے اثرات دل کو چھو لینے والے تھے. Mindfulness is not about controlling the thoughts, it's not about letting them to control you. Mindfulness کا مطلب خیالات پر قابو پانا نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنے قابض نہ ہونے دینا ہے. ماہرین نفسیات کے مطابق مائنڈفلنس سے ڈپریشن کم ہوتا ہے، فوکس بہتر ہوتا ہے، نیند میں بہتری آتی ہے، سیلف اویئرنیس بڑھتی ہے. مائنڈفلنس کیسے کر سکتے ہیں؟ روزانہ 5 منٹ کی خاموشی، صرف سانس پر دھیان دینا. سلو کھانا کھائیں، ہرنے والے کو محسوس کریں. شکر گزاری، دن میں کم از کم 3 باتوں پر شکر ادا کریں. نو فون ٹائم، دن کا ایک مختصر وقت رکھیں جو صرف خود کے ساتھ ہو. واک وتھ اویئرنیس، چلتے ہوئے ہر قدم کو محسوس کریں. چند ہفتوں میں سمیہ کو اپنے اندر وہ سکون ملنا شروع ہوا جو نہ دعاؤں میں مل رہا تھا نہ دنیا کی دوڑ میں. اب وہ دن بھر کی مصروفیت میں بھی خود سے جڑی رہتی ہے. اگر آپ واقعی سکون، فوکس اور طاقت چاہتے ہیں تو باہر کی دنیا سے نہیں، اپنے اندر کے لمحے سے جڑنا سیکھیں. The present moment is all you ever have. Make it your friend, not your enemy. یہ موجودہ لمحہ ہی تمہارے پاس اصل دولت ہے، اسے دشمن نہ بناؤ، ساتھی بنا لو. اپنی زندگی کو دریافت کرنے کا سفر. میں کون ہوں اور کیوں ہوں؟ کہانی ہے اشر کی، جو ایک اچھی نوکری پر تھا. ہر مہینے تنخواہ ملتی تھی، فیملی خوش تھی، لیکن اندر کہیں وہ خالی تھا، جیسے کچھ بہت اہم کھو چکا ہو. روز دفتر سے آ کر وہ چھت پر بیٹھتا اور خود سے ایک ہی سوال کرتا، کیا واقعی میں صرف پیسے کمانے کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں واقعی وہ کر رہا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے؟ یہ سوال شاید آپ کے دل میں بھی کبھی نہ کبھی ضرور اٹھی ہوگی، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں زندگی کے اصل سفر کا آغاز ہوتا ہے. آتھر لکھتے ہیں، You are not here just to survive, you are here to express, experience and expand. تم یہاں صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ اظہار، تجربہ اور ترقی کرنے کے لیے آئے ہو. جب انسان کو اس کی وجود کا کیوں نہیں معلوم ہوتا تو وہ آؤٹر ورلڈ، نوکری، پیسہ، شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اندر کی دنیا، دل، روح، سکون خالی رہتی ہے. زندگی کا مطلب صرف گزر بسر میں نہیں بلکہ شعور اندازی سے جینا ہے. ایک دن اشر نے خود سے سوال کرنا شروع کیا، مجھے کیا کام کر کے خوشی ملتی ہے؟ کون سا کام ہے جو میں بغیر تھکے شوق سے کرتا ہوں؟ اگر دنیا میں پیسے کی فکر نہ ہو تو میں کیا کروں؟ میری موجودگی سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ان سوالات نے اشر کو اندر سے ہلا دیا. رفتہ رفتہ اس نے اپنی نوکری کے ساتھ ایک چھوٹا سا آن لائن ٹیچنگ چینل بھی شروع کیا جہاں وہ نوجوانوں کی رہنمائی دیتا. پہلے دن صرف 5 ویوز آئے، لیکن دل کو وہی سکون ملا جو 5 لاکھ کی تنخواہ بھی نہیں دیتی. Purpose is not found in noise, it is revealed in the silence. مقصد شور میں نہیں ملتا، خاموشی میں ظاہر ہوتا ہے. مقصد کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ ہر روز 10 منٹ بغیر موبائل صرف خود کے ساتھ رہیں. کون سا کام آپ کو وقت بلا دیتا ہے؟ بعض اوقات ہمارا درد ہی ہماری خدمت کا راستہ بنتا ہے. جہاں آپ دوسروں کے لیے مفید ہوں وہی مقصد چھپا ہوتا ہے. اپنے جذبے، خواب اور صلاحیتوں کو نوٹ بک میں لکھتے رہیں. آتھر لکھتا ہے، You are not born randomly. There is something only you can do in this world. تم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں ایک ایسا کام ہے جو صرف تم ہی کر سکتے ہو.
آج اشر کا یوٹیوب چینل ہزاروں نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن چکا ہے، اور جب وہ دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے شکر ہے یا رب، تو نے مجھے میرے اصل سے ملا دیا۔ زندگی کا اصل سفر بیرونی کامیابی نہیں بلکہ اپنے اصل نفس کو پہچاننا ہے۔ تم یہاں حساتی طور پر نہیں آئے، تم ایک پیغام ہو، ایک مقصد کے ساتھ۔ دوستو، یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے زندگی تمہاری سوچ کا عکس ہے۔ تم وہ نہیں جو دنیا کہتی ہے، تم وہ ہو جو خود سے بار بار کہتے ہو۔ ہر دن ہم سوچتے ہیں، وہی آہستہ آہستہ ہماری عادت، فیصلے، شخصیت اور قسمت بن جاتی ہے۔ ذرا ایک لمحہ ٹھہرو، آنکھیں بند کرو اور خود سے پوچھو، کیا میں وہ زندگی جی رہا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے یا دوسروں نے میرے لیے طے کی ہے؟ یہ کتاب تمہیں آواز دیتی ہے، اٹھو، اپنی سوچ کو پاک کرو اور وہی بنو تمہاری روح ہمیشہ سے بننا چاہتی ہے۔ یاد رکھو، تم ایک خیال ہو جو حقیقت بن سکتا ہے، تم ایک دعا ہو جو قبول ہو سکتی ہے، تم ایک روشنی ہو جو اندھیروں کو شکست دے سکتی ہے۔ بس خود پر یقین کرو، کیونکہ you don't become what others think of you, you become what you think of you۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر کسی اور کتاب کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔